बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा उस पर पहला फुल कोर्ट इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। आज वजीर आजम काजी फायज ईसा साहब से सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात करेंगे। अब इंक्वायरी का आगाज करके ये मामला दब जाने की कोई सूरत है या मामलात संगीनी की तरफ जा रहे हैं? देखें, आग लगी है और शोले बुलंद जी। और आग जिस मकाम पे लगी है शरह दस्तूर पर, वहां पर अब फायर ब्रिगेड का अमला, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और फायर फाइटर्स जी उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। एंड वजीर आजम शहबाज शरीफ इज वन ऑफ देम। सही। वो जो फायर फाइटिंग के लिए आ रहे हैं कि अब इस आग को बुझाएं कैसे, इतना बड़ा काम हो गया, इसकी मौजूदगी में निजाम नहीं चल सकता, वो डगमगा रहा है। राइट। अब एक तो मुलाकात है जिसको अनाउंस किया गया है कि वज़ीर आज़म जाएंगे और जाकर काजी फायज ईसा से मुलाकात करेंगे। जी। अब टेक्निकली वज़ीर आज़म पैराग्राफ नंबर 1 उस खत का जो कि 6 जजेस ने लिखा उसमें अक्यूज्ड है। जी। उसमें उस पहले पैराग्राफ में क्या लिखा गया? मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री कौन है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। खत कब लिखा गया? उनके दूसरे दौरे हुकूमत में। वाकयात कौन से कोर्ट किए गए? उनके पहले दौरे हुकूमत के। सही। तो वो तो मुल्जिम है जी। कि उनके ईमा पे, उनके होते हुए, उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और हमारे साथ ये हो रहा है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल राय दे कि ऐसे में क्या करना चाहिए, एक जज को क्या करना चाहिए, और उसके जो फेलो जजेस हैं, जो कॉलीग्स की इल्म में जब ये बात आती है, इन दैट केस चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें क्या करना चाहिए। एक तो ये मामला। दूसरा, इल्जाम जिनके ऊपर बराह रास्त लगा है, अगरचे ये अनाउंस्ड नहीं है, लेकिन मैं हैरान नहीं होऊंगा इस बात पे कि अगर जिन पर इल्जाम लगा, इदारे पर इल्जाम लगा, उसके हेड्स भी आपको एक खुफिया नहीं, ओपन सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात करते हुए नजर आ जाए कि हम अपनी पोजीशन क्लियर करें कि क्या मामला है। और अगर वो उसमें कुछ हेड्स रोल भी होते हैं, शायद वो भी ऑफर हो जाए। आपने देखा था कराची वाले मामले पे, कराची में जिस वक्त जो मामला हुआ था कैप्टन सफदर का, मरियम नवाज साहिबा का, उसके बाद एक एपिसोड क्रिएट हुई थी, वो जो कैप्टन सफदर का मज़ार कायद वाला मामला, वो तो एक खास माहौल था और उसमें कुछ एक्शंस हुए थे। तो क्या यहाँ पर जितना संगीन मामला है, मैं हैरान नहीं होऊंगा कम से कम कि अगर आपको लगे, आपको पता चले कि 2 या 3 टॉप लोग इदारों के वो भी चीफ जस्टिस के सामने चले जाएं और जाकर अपनी पोजीशन क्लियर करें। सही। और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर किसी इंक्वायरी का आगाज हो, और फिर जाहिर है कि जब इंक्वायरी शुरू होती है तो मामला डाई डाउन होना शुरू हो जाता है, मरना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें अहम चीजें हैं जो कि 6 अप्रैल से 25 अप्रैल के दरमियान हो सकती हैं, जिनके इशारे मिलना शुरू हो गए। पहला मामला है तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी अभी तक के रिएक्शन में इस मामले को अपने लिए सबसे बड़ा मसला बनाने के लिए प्रिपेयर्ड नजर नहीं आती कि वो कुछ ऐसा हो कि उन्होंने जनाब हाय हाय मचा दियो, हलल मचा दियो, उन्होंने कोई तूफान बर्पा कर दिया, उन्होंने एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर दी हो, कोई एहतजाजी तहरीक और उसको चलाने का कुछ इस किस्म का इंदिया दे दिया हो। बातें उन्होंने की हैं स्ट्रॉन्ग, लेकिन उनका प्रैक्टिकली फर्स्ट स्टेप जो है, जिस तरह आपने देखा कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से पाकिस्तान बार काउंसिल फलां 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 बयान आ गए, लेकिन बयानात में कि अब हम फलां तारीख को इजलास करेंगे, अब हम फलां तारीख को इसका जायजा लेंगे, वगैरह वगैरह, ये हो गया। अब तहरीक इंसाफ अपना जो पहला पब्लिकली एक जलसा करने जा रही है, अनाउंस करके बहुत अरसे के बाद। सही। 9 मई के बाद कब हुआ? कोई भी नहीं, एक भी नहीं हुआ जलसा। तहरीक इंसाफ, ठीक है, उन्होंने ऐलान किया, इजाजत मिल गई 6 अप्रैल। अब 6 अप्रैल टेक्निकली शब कदर है। अच्छा, शब कदर है, ताकरात है उस दिन। खास तौर पे जो उनका प्लान है और उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो क्या है जी, वो है खैबर पख्तूनख्वा। अब खैबर पख्तूनख्वा से जो आप लोग लाएंगे, वहां से इतना दूर वो ट्रैवल करके आए, उस रात में क्या वो इतना बड़ा क्राउड आएगा? जो होस्ट सिटी है यहाँ से भी इतना बड़ा क्राउड आएगा? दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कि वो यहाँ पर ऐलान क्या करते हैं? क्या इसमें ईद की ब्रेक देने के फौरन बाद एक तसलसल के साथ किसी एहतजाजी तहरीक का, क्योंकि 27वीं रमजान की रात को तो वो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा काम हंगामा नहीं करने लगे,
کیا وہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں؟ دیٹ از فرسٹ کوشچن. کوشچن نمبر 2 جو آتا ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان. دیکھیں اس وقت بیسک انگریڈینٹس پیٹرول فیول موجود ہے, فیول مل گیا ہے اس خط کی صورت میں کہ ایک گراؤنڈ پریپیئر ہو گیا کہ ایک بڑی احتجاجی تحریک, ایک طوفان جو ہے وہ ابل پڑے صحیح اس سارے معاملے کے اوپر کہ دیکھیں اب تو یہ ہماری بات تو ساری سچ ثابت ہو گئی. اور وہ کیوں گراؤنڈ پریپیئر ہو گیا کہ ابھی تک وہ ٹائم پیریڈ ہی نہیں ملا حکومت کو کہ ریلیف تو کیا دینا, اس کی کوئی خبر ہی دے دیں کہ ریلیف کی طرف جا رہے ہیں. ابھی خبریں کیا آ رہی ہیں کہ 100 روپے کی جو گیس تھی آج سے 1 سال پہلے وہ 1500 پہ ہونے جا رہی ہے. بجلی کا جو یونٹ ہے وہ شاید 7 روپے 5 روپے یا 12 روپے بڑھنے جا رہا ہے. آلریڈی وہ جہاں پر ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. اس نے ایک گراؤنڈ تو دے دیا ہے لوگوں کو, ظاہر ہے کہ وینٹ آؤٹ کرتے ہیں نا لوگ, اپنی اینگر اپنا وہ سب کچھ وینٹ آؤٹ کرتے ہیں. اس میں دوسرا فیکٹر ہے مولانا فضل الرحمان, جنہوں نے 25 اپریل سے اعلان کیا کہ میں بھی ایک احتجاجی تحریک کا آغاز بلوچستان سے کرنے جا رہا ہوں. صحیح. اب دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے جو کہا ہے نا وہ اس میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو انہوں نے جس طریقے سے اپنا وہ سارا معاملہ, ایک انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا, سب نے رپورٹ کیا, ہم نے چلایا, میں نے اپنے پروگرام میں چلایا. گزشتہ رات وہ شاہ زیب خانزادہ کے شو میں اپیئر ہوئے, وہاں جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس میں ایک تو خیر وہ میاں صاحب کا حالات بھی انہوں نے بتائے ہیں, وہ تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم, ہم دونوں کی ایک کہانی, آجا لگ جا گلے دل جانی ہے, کیا سٹوری ہے, اندلی مل کے کریں آہوزاریاں, وہ بالکل وہ معاملہ ہے. مولانا فضل الرحمان نے جو حالت میاں شریف, میاں محمد نواز شریف سنائی ہے, وہ حالت سن کے آپ کو پتہ چلے گا کہ میاں صاحب شاید خود بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے کہ احتجاجی تحریک نہ چلے. He would love to see that happen. And why do I say that? دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے کیا, جو ان کا بیان تھا نا جو انہوں نے جاری کیا, بیان میں انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ہم اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے, نتائج مسترد کرتے ہیں, یہ حکومت عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ ہے. 25 اپریل سے بلوچستان سے عوامی تحریک کا آغاز کریں گے اور اس ضمنی الیکشن کا جو ہونے جا رہا ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا. جمعیت علماء اسلام کا کوئی بھی رکن, کوئی بھی ممبر الیکشن کے ضمنی الیکشن میں نہیں حصہ لے گا, حصہ نہیں لے گا. صحیح. اچھا اب وہ آ جاتے ہیں شاہ زیب خانزادہ کے شو میں رات کے وقت, اور وہ وہاں پر جو گفتگو کرتے ہیں وہ گفتگو بڑی دلچسپ ہے, بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس میں کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ نئی بھی ہیں اور کچھ ریپیٹیشن بھی ہے. شاہ زیب ان سے کہتے ہیں کہ آپ الیکشن پہ آپ کی ناراضگی کی خبریں سامنے آئیں, پھر نواز شریف آپ سے ملنے آئے, نون لیگ کے لوگوں نے تسلیم کیا کہ حکومت سازی کے عمل میں آپ سے مشاورت میں کوتاہی ہوئی, آپ کو حصہ بنانا چاہیے تھا, مگر انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ آپ سڑکوں پر نہیں آئیں گے, مگر آپ آنے جا رہے ہیں. کیا معاملات طے نہیں پائے آپ کے نون لیگ کے ساتھ؟ مولانا کہتے ہیں دیکھیں معاملات ہیں کیا, پہلے تو اس کا تعین ہونا چاہیے, اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ طے پائے یا نہیں. ہمارا الزام واضح ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی, اس بات سے قطع نظر کہ حکومت میں ہمارے سابقہ اتحادی ہیں, لیکن ہمارے سامنے صرف وہ قوت ہوگی اس تحریک میں جنہوں نے نتائج کو تبدیل کیا, جنہوں نے دھاندلی کیا, جنہوں نے اس کی منصوبہ بندی کیا اور طاقت استعمال کر کے مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی. ہماری تحریک میں یکسوئی ہوگی اور احتجاج سیاستدانوں کے خلاف نہیں, حکومت ضمناً نشانے پر آئے گی, یعنی ضمنی طور پہ, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ حکومت وقت ہے, مگر بنیادی طور پر ہم ان اداروں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور ان کے خلاف ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں جنہوں نے ایک کھیل بنا رکھا ہے الیکشن کو, اور عوام کے حق کے رائے دہی کو ایک کھلواڑ بنا رکھا ہے. یہ احتجاج ہمارا آئینی حق ہے. مولانا سے سوال ہوتا ہے, یعنی حکومت گرانا آپ کا بنیادی مقصد نہیں ہے, حکومت گرانا اور نئے الیکشن نہیں کروانے کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اس کے وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان, حکومت تو یہی تو مسئلہ ہے کہ کیا یہ تسلیم کیا جائے گا کہ یہ دھاندلی کی حکومت ہے, اور جب یہ تسلیم ہو جائے گا, کر لیا جائے گا کہ یہ دھاندلی کی حکومت ہے, تو عوام اپنی رائے دیں گے, تو خود بخود حکومت گر جائے گی. اور حکومت اتنی مستحکم نہیں ہے کہ وہ چل پائے, ایک نہایت کمزور حکومت ہے, لیکن ایسی کمزور حکومتیں بنانے کا منصوبہ کون بناتا ہے, یہ منصوبہ بندی کہاں ہوتی ہے, یہ کس مفاد کس کا ہوتا ہے, اور ہمیں اس مرض کی دوا کرنی چاہیے کہ عوام بھی مطمئن نہیں کہ انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ فیصلہ نہیں آیا, فیصلہ کچھ اور آ گیا 8 فروری کا, جو جیت گئے ہیں وہ بھی مطمئن نہیں ہیں, جو ہار گئے ہیں وہ بھی احتجاج کریں, یعنی کہ خوش تو کوئی نہیں ہے نا. یہ پہلا الیکشن تھا, ہارنے والے مبارک وصول کر رہے تھے اور جیتنے والے برا منا رہے تھے. تو ان سے سوال ہوتا ہے, تو آپ کی اور تحریک انصاف کی مشترکہ جدوجہد ہوگی. عمران خان نے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ 23 مارچ کو, اس وقت 23 مارچ کا ہوا تھا نا اعلان, کہ آپ کو بھی دعوت دی جائے. وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ تو اس حوالے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا,
تو وہ شاہ زیب نے ان سے پوچھا اگر رابطہ ہوا تو یہ ممکن ہے؟ کہتے ہیں اگر کی بات اگر پر چھوڑیں. پھر ان سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کا الیکشن، اچھا اب یہاں پہ وہ شاہ زیب خانزادہ ان کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا احتجاج کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ جہاں جہاں پر آپ کھڑے ہوئے تھے وہاں تو تحریک انصاف جیتی ہے. صحیح. یعنی جو زیادہ ہے وہ ان کا اسٹرانگ ہولڈ کے پی کی بات جی کر رہے ہیں، بالکل وہاں پہ ایسے. وہ جیتی ہے. وہ اب ان کو باقاعدہ لڑوانے یا اس کے، تو مولانا ایک زیرک سیاستدان ہے، آپ کو پتہ ہے کیسے کیسے گھاگ ہیں بڑے درمیان سے نکلتے ہیں. اور اب جس طریقے سے انہوں نے تحریک انصاف کی طرف ایک سفر شروع کر لیا ہے وہ بھی بڑے واضح طور پہ نظر آتا ہے. سوال ہوتا ہے آپ کا الیکشن نتائج پر اعتراض کس صوبے کے لیے؟ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا یا بلوچستان؟ مولانا کہتے ہیں تمام صوبوں کی. سوال ہوتا ہے ذاتی طور پر آپ کی زیادہ نشستیں کہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ نشستیں لیتے اگر دھاندلی نہ ہوتی؟ کہتے ہیں آپ چھوڑے میری سیٹوں کو، غصے میں آ جاتے ہیں مولانا. قوم کی بات کرو، عوام کی بات کرو، حق کے رائے دہی کی بات کرو. یہ کیا کہ ہم ایک مسئلے کو اپنی ذات کی طرف یا ایک پارٹی کی طرف لے جاتے ہیں کہ کیونکہ ایک پارٹی ہار گئی ہے تو اس لیے احتجاج کر رہی ہے. نہ 2018 میں اپنی پارٹی یا ذات کے لیے احتجاج کیا، نہ آج ایسا کر رہا ہوں. یہ قومی مسئلہ ہے اور اسی انداز میں اس کو اٹھائیں گے. بالکل. مجھے مولانا صاحب ڈنڈی تو مار رہے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب کا احتجاج جو ہے، جب ان کی پارٹی چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ جیتے جو بھی وزیر اعظم جو بھی ہو صدر مولانا فضل الرحمان ہوں گے، بلاول بنے وزیر اعظم، ڈیل بریک ہوئی ہے یہ تو وہ سارا کہہ رہے تھے. اب وہ معاملہ جو کیونکہ نہیں ہوا تو مولانا صاحب تپے ہوئے ہیں اس کے اوپر. اچھا ان سے پھر سوال ہوتا ہے کہ آپ نے 2018 کے بعد احتجاج کیا، پی ڈی ایم آپ کے احتجاج کی وجہ سے بنی، سڑکوں پر سب سے توانا آواز آپ کی تھی، بات تو درست ہے. اسی وجہ سے نون لیگ پیپلز پارٹی کو سپورٹ ملی، پی ڈی ایم بھی بنی، مگر مسئلے کا حل تو پارلیمنٹ سے نکلا. وہیں آپ حکومت گرانے میں کامیاب ہوئے، وہیں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے. تو اب بھی راستہ پارلیمنٹ سے ہی نہیں نکلے گا. اب شاہ زیب خانزادہ ان کو پارلیمنٹ لے کے آ رہے ہیں کہ پلیز نہ کریں، پارلیمنٹ میں رہیں، اندر جا کے پارلیمنٹ احتجاج کرو، ود ان پارلیمنٹ رہیں، کیوں اس کو ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں؟ مطلب یہی ہے. تو مولانا کہتے ہیں اس وقت صورتحال بڑی معروضی قسم کی تھی، اس کو اصول کے تابع لے جائیں گے تو حکمت عملی کا مسئلہ آئے گا. اچھا آگے وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکمت عملی صحیح ثابت نہیں ہوئی، میں ان کو پیٹتا رہا کہ آپ تحریک کے زور سے حکومت کو چلتا کریں، آپ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیں، اتنے استعفے ہوں گے تو حکومت نہیں چل سکے گی. لیکن جب تمام اتحادیوں نے طے کر لیا کہ ہم تو اب باب پارٹی بھی آ گئی، ایم کیو ایم بھی آ گئی، وہ عدم اعتماد میں ووٹ دینے کے لیے تیار ہو گئے. یہ درست ہے کہ استعفے دینے کی صورت میں ہمیں اچھی کامیابی ملتی، لیکن جو حکمت عملی انہوں نے اپنائی تو ہم نے یعنی جے یو آئی ایف نے اتحاد قائم رکھنے کے لیے اپنی رائے کو قربان کر دیا. 2018 میں یہی مینڈیٹ نون لیگ کے پاس تھا، یہی پیپلز پارٹی کے پاس تھا. اس مینڈیٹ کے پر تو وہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور آج جب وہی مینڈیٹ ان کے پاس ہے تو آج دھاندلی کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ حکومت مل گئی. ہاں تو پھر وہ کہتے ہیں، شاہ زیب کہتے ہیں لیکن مولانا صاحب نون لیگ کہتی ہے کہ ہم تو الیکشن میں جانے کو تیار تھے، لیکن مولانا اور پیپلز پارٹی نہیں چاہتے تھے جس کا نقصان 2022 میں، جس کا نقصان ہوا. کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حقائق کو مسخ نہ کیا جائے. میری رائے پی ڈی ایم میں ہر ایک کو معلوم ہے. عمران خان کی حکومت گرنے کے بعد ہماری رائے یہی تھی کہ فوری الیکشن میں جایا جائے. ان سے سوال ہوتا ہے لیکن آپ تو اب بھی یعنی کہ جب الیکشن اناؤنس ہو گیا تھا آپ تو کہہ رہے تھے دہشت گردی کے خطرات ہیں، برف باری کا الیکشن جو ہے اس میں نہیں جانا چاہیے. اس پہ پھر مولانا غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اس حوالے سے نہیں تھا. خلط ملط نہ کریں، خلط ملط نہ کریں، غلط ملط نہ کریں. ایک تو آپ صحافی لوگ معاملات کو خلط ملط کر دیتے ہیں، ایک بات کس حوالے سے ہو رہی ہے، دوسری بات کسی اور حوالے سے ہو رہی ہے. جس وقت انہوں نے ہمیں تاریخیں دیں الیکشن کی اس وقت موسم کی خاص صورتحال تھی اور ہمیں تھریٹس آ رہے تھے. آج وہ تھریٹس کیوں نہیں آ رہے؟ الیکشن سے پہلے کیوں آ رہے تھے؟ یہ سارا سلسلہ کیوں چلا؟ آخر ہم کیمپین بھی نہیں چلا سکتے تھے. تو ان سے سوال ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کیا ممکن ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر، کیونکہ حکومت تو بہت کمزور ہے، اگر پیپلز پارٹی نکل جائے گی، اب اس سوال میں جو ہے وہ ایک نئے اتحاد ود ان دا پارلیمنٹ بنانے کی بات ہو رہی کہ پیپلز پارٹی نکل جائے، نون لیگ کا اتحاد ختم کر دے، حکومت قائم نہیں رہ سکتی. کوئی ایسا لائحہ عمل ہے کہ اگر آپ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف مل جائیں؟ سڑکوں پر تو ہم نے دیکھ لیا، عمران خان 2014 میں نکلے، حکومت نہیں گری، 2018 کے بعد آپ نکلے، حکومت نہیں گری، پارلیمنٹ سے گری حکومت. یہی آپ کو وجہ سمجھ آتی ہے کہ آج جب آپ دیکھتے ہیں کہ نون لیگ نے سیکیور کرنے کے لیے مرکز کے اوپر زور نہیں لگایا.
جی انہوں نے سیکیور پنجاب، صوبہ کرنے کے لیے بالکل ایسے کہ ہی، اوپن ہے، جس نے گرانی ہے نا پیپلز پارٹی نے، کسی نے چھیڑ چھاڑ کرنی ہے کرو، آ کے ہمارے سے یہ ٹوٹی پجی حکومت لے لو جس میں پنجاب ہمارے ہاتھ میں ہوگا. پنجاب نہیں ہے تو آپ پرفارم بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، کمزور حکومت ہے تو آپ پرفارم نہیں کر سکیں گے. تو جو 2022 میں ہم نے تحریک انصاف کو سروس دی، ایک سازش کر کے، گیم کر کے، اور ان کو مقبول بنا دیا اور خود غیر مقبول ہو گئے، تو آج ہمارے سے جس نے غیر مقبول ہونا ہے مرکز لے لو لیکن پنجاب ہمارے پاس ہوگا. صحیح، زور لگایا، لوگ توڑے، شامل کیے ہیں. فارورڈ بلاک کی باتیں وہ بھی ساری پنجاب کی چل رہی ہیں. مرکز کا تو ایسا کچھ نہیں چلا، بالکل، مرکز کے تو ووٹ شوٹ بھی پورے نکل رہے ہیں، انٹیکٹ ہے نا، ان پہ زور لگ رہا ہے. ایک بندہ وسیم قادر نام ہے، جی وسیم قادر لاہور سے، لاہور سے، اس کو شامل کروایا، اس کے علاوہ کس کو شامل کروایا؟ ایک بندہ نہیں یہ توڑ زور سکا. لگاتے نہیں توڑ سکے از اندر تھنگ. کیا انہوں نے توڑا؟ توڑنے کی صرف نمبر، صرف ری نہیں، کاؤنٹنگ، انہوں نے شاؤٹنگ، سیٹیں وہ کچھ ابھی نہ تک کچھ کیا ہے. مشکوک تو سیٹیں ہی ہیں نا جی پہلے، لیکن پھر اصل مخصوص نشستیں. زور پنجاب پر ہی نظر آیا ہے. جی جی یہ ذہن میں رکھیے. بالکل، اس میں مولانا کہتے ہیں یہ حکومت گرانے کا سوال نہیں ہے، سوال اس ظلم کا ہے جو عوام کے ساتھ ہوا ہے، جو ووٹ کے ساتھ ہوا ہے. اس پر کیا دنیا بھر میں احتجاج ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم اپنا وہی فرض پورا کر رہے ہیں. پھر حکومت گرتی ہے یا نہیں گرتی یہ الگ سوال ہے. پھر ان سے سوال ہوتا ہے کہ پھر ایشو یہ ہے کہ 2013 2018 جو ہارا وہ سڑکوں پر آ گیا، اور حقیقت ہے کہ اگر 2024 میں عمران خان جیت جاتے تو آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سڑکوں پر آ جاتے. تو یہ سائیکل جو ہے، یہ جو کریٹ ہوا ہے، یہ کیسے ٹوٹے گا؟ مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس پہ مولانا کہتے ہیں کہ یہ جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں یہی تو میرے سوال ہے. یہ چیزیں اگر جماعتیں مطمئن ہوتی نتائج سے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ اعتراف کرے یا نہ کرے، پیپلز پارٹی اعتراف کرے یا نہ کرے، مسلم لیگ نون اس بات کا اعتراف کرے یا نہ کرے، یہ میرے دوست ہیں، میرا تعلق رہا ہے، ہم نے مل کر کام کیا ہے، بخدا میں دعوے سے کہتا ہوں وہ بھی ان انتخابات کے نتائج سے مطمئن نہیں ہے. یعنی یہ سارے لوگ بھی مطمئن نہیں ہیں. تو ساتھ میں پھر مولانا کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، پارلیمانی نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، لا تعلق ہونے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جو اس نظام میں خرابی پیدا کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، تو اصلاح بھی تو کسی کو کرنی چاہیے. تو یہ پوری ان کی تحریک کا جو بیسیکلی ٹارگٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہونے جا رہی ہے، جو جس کا وہ اعلان کر رہے ہیں. تو ان سے سوال ہوتا ہے کہ کیا حکومت کی طرف سے کسی نے رابطہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کہتے ہیں رابطے تو بہت ہوئے ہیں، ایک تو نہیں ہوا، لیکن ابھی تک کوئی بھی کسی بھی طریقے سے ہمیں اطمینان نہیں دلوا سکا. نہ ہمارے موقف کی کوئی تردید کر سکتا ہے، نہ غلط کہہ سکتا ہے. اب صرف یہ کہنا کہ جی آپ چھوڑ دیں، آپ ایسا نہ کریں، اب جو کچھ ہو چکا اب چلنا ہے، تو اس قیمت پر ہم اپنا موقف واپس لینے کو تیار نہیں ہیں. تو اب آتا ہے وہ سوال جو میاں صاحب کے متعلق ہے جی کہ تو جو آپ کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی تھی اس میں کیا طے پایا؟ جی مولانا کہتے ہیں کہ میاں صاحب تشریف لائے تھے، میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں. یہ احترام اور دوستی کا تعلق اب ایک ذاتی تعلق بن گیا ہے. وہ تشریف ضرور لائے تھے، مجھے ان کے جذبات اور احساسات کا بخوبی علم ہے. میں بھی جانتا ہوں کہ وہ کس حد تک گرویدہ ہے اس ساری صورتحال میں، اور کس قدر پریشان ہے اس ساری صورتحال سے. تو ظاہر ہے جو پوزیشن ان کی پارٹی نے لے لی ہے تو اب وہ ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو میاں صاحب نے تو کے حوالے سے تو انہوں نے بتا دیا کہ وہ تو اتنے جا کے کھلو گے نے جن کے خلاف انہوں نے سارا وہ کیا تھا، وہ تو جا کے بیٹھ گئے گودی میں. تو کہتے ہیں وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے انہیں بتایا کہ آپ انہیں نیا لاڈلا سمجھتے ہیں میاں صاحب کو؟ کہتے ہیں جی میں نے بتایا، میں تو اپنا موقف کسی سے مخفی نہیں رکھتا. تو کیا کہا میاں صاحب نے؟ اس پہ کہتے ہیں میاں صاحب نے کیا جواب دینا تھا، وہ بھی جس طرح میں نے کہا، جیسے میں رو رہا تھا ویسے ہی وہ بھی، اسی طرح انہوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ غم شریک کیا ہے. اور اس کے بعد مولانا صاحب ہنسنے لگ گئے. اب مولانا صاحب نے بیسیکلی یہ بتایا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے 8 فروری کا سانحہ، اس پہ جو میرا غم ہے، نواز شریف صاحب کا بھی غم وہی ہے. ابھی تو ان کا غم اور بڑھنا ہے. ان کے ساتھ جو ہو گیا ہے، جو ان کی پارٹی نے کر دیا ہے، جو ان کے ساتھ ادروائز ہو گیا الیکشن میں، جو عوام نے کر دیا ہے، تو غم تو ان کا بھی میاں وہی ہے جو ہمارا غم ہے. تو وہ انہوں نے میاں صاحب کو جو نقشہ کھینچا ہے نا، وہ وزیر اعظم نہیں بنے، یہ صدر نہیں بنے، غم دیے ایک غمگین شخصیات کا نقشہ. اچھا پھر ناؤ ویری امپورٹنٹ پارٹ ٹورڈز دی کلوزنگ. ان سے سوال ہوا کہ مولانا صاحب آپ کو یہ حکومت چلتے ہوئے نظر آ رہی ہے یا مشکل ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت
مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ ڈیلیور کر سکیں گے. یہ حکومت مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہوگی، فیصلے وہی کریں گے، ان کے فیصلوں پر ہی پالیسیاں بنیں گی، انہی کے فیصلے کے تحت قانون سازیاں ہوں گی، پارلیمنٹ ایک ربر اسٹیمپ ہوگی. چیلنجز بہت زیادہ ہیں، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور بالآخر تمام ناکامیوں کی ذمہ داری سیاستدان اپنے سروں پر لیں گے. میں تو اس بات پر پریشان ہوں کہ جرم کوئی اور کرتا ہے، سیاستدان اس کو اپنے سر پر لے لیتے ہیں، انہی کی غلطیوں کے نتیجے میں سیاستدان ذمہ داری اپنے سر لے لیتے ہیں، پھر جو گالیاں ملتی ہیں، عوام کی طرف سے ناراضگیاں ہوتی ہیں، وہ ساری حکومت کے اوپر تھوپ دی جاتی ہیں. سوال ان سے ہوتا ہے کہ اکیلے چلائیں گے مہم یا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ کہتے ہیں دیکھیں پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ہمیں اپنے صوبے کے نتائج پر اعتراض ہے، ان کے اور ہمارے درمیان کوئی رابطہ بھی نہیں ہے سوائے ابتدائی رابطوں کے. اگر رابطہ ہوتا ہے، معاملات آگے بڑھتے ہیں، افہام و تفہیم ہوتا ہے، تو ہم نے تو کہا ہے کہ فوری طور پر نہ تو آپ کی پوزیشن ہمارے حوالے سے تبدیل ہو سکتی ہے، نہ ہماری پوزیشن آپ کے حوالے سے تبدیل ہو سکتی ہے. تحفظات کوئی ایک الیکشن یا ایک دو سیٹیں جیتنے کے حوالے سے تو نہیں تھے، وہ تو نظریاتی اختلافات تھے، لیکن اگر ان کے لیے ماحول بن سکتا ہے تو ہم خیر مقدم کریں گے. اگر جو تحفظات آج تک حل نہیں ہو سکے وہ ہو جائیں، سیاسی لوگ بات چیت سے نہیں ہچکچاتے، سر دست ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے. بہرحال میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے رویے میں مثبت تبدیلی آ رہی ہے. تو یہ جو 6 اپریل سے 25 اپریل کے درمیان جو ٹائم ہے یہ بڑا کروشل ہوگا. اور ایک بات بڑی واضح طور پر میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ جو 6 ججز کا خط آیا اس کے بعد سے، کہ مغل صاحب جو حکومت ہے، اس حکومت کو چلانا اب بہت مشکل ہو چکا ہے. صحیح. دیکھیں آپ یہ فائر فائٹنگ کریں گے، آپ اس کو بجھائیں گے، یا آپ سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور چائنا جائیں گے، آپ پیسے لائیں گے، آپ معیشت کا پہیہ چلائیں گے، آپ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کریں گے. کیسے؟ جب جلسہ ہو رہا ہوگا اسلام آباد میں، جب بلوچستان سے تحریک چل رہی ہوگی، جب عدالت جو ہے وہ ہائی کورٹ کے 6 ججز کا معاملہ سن رہی ہوگی، آپ کا پتہ نہیں ہوگا کہ یہ حکومت چلنی ہے یا نہیں چلنی. وہی بالکل عدم استحکام، وہی انسٹیبلٹی جو کہ 8 فروری سے پہلے تھی. تو اگر اس وقت آپ کو انویسٹمنٹ، آئی ایم ایف، فلاں 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 چیزوں میں مسائل پیش آئے، تو آج ایسی کون سی گدڑ سگی ہے جس سے یہ معاملہ ہو جائے گا؟ تو حالات جو ایک نیا طوفان ہے جو ابلنے کے لیے تیار ہے. یو کانٹ سے اٹ فار شیور کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن ایسا ہوگا یہ ہائیلی لائکلی ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.